बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं इशफ़ाक़ रहमानी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। यूट्यूब पे इन्होंने तब काम शुरू किया था जब यूट्यूब का पाकिस्तान में किसी को पता होता था। उस दौर में इन्होंने यूट्यूब से डॉलर कमा कर पाकिस्तानियों को एक नया ट्रेंड दिया था। आज इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो हम गुफ्तगू करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो जदीद दुनिया और पाकिस्तान में किस तरह किया जा सकता है। दूसरा, निसाब में आईटी का जो रोल है वो कितना ज़रूरी है कि बच्चे जब तालीम हासिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आईटी का अमल दखल कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें भारत की तो वो सॉफ्टवेयर में हमसे बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म है, इसमें बहुत पीछे हैं। और दूसरा, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनका जो रवैया है वो कितना मैटर करता है फील्ड के अंदर। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले जो मैंने लास्ट में बात किया, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका रवैया कितना फील्ड में मुतासिर कर सकता है, कितना ज़रूरी है, किस तरह का रवैया होना चाहिए? अच्छा जी, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे सुनने, देखने और महसूस करने वालों की सेहत और सलामती की दुआ के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को जहाँ बहुत सारा वसाइल हैं, वहाँ आज की यूथ को और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर को कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। मैं चैलेंजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं मुश्किलात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुश्किल का लफ्ज़ नाम सुनते ही आप बैठ जाते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी को आफत है, लेकिन जैसे आप चैलेंज किसी चीज़ का एक्सेप्ट करते हैं या बतौर चैलेंज लेते हैं तो उसका तदारक आपके पास होता है। एक तो जो चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ वो जदीदियत के चैलेंजेस जो हैं उसको हमने देखना है। मज़हब और जदीद चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं और काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम करने वालों ने काम किया। जो आईटी है उसके भी अपने चैलेंजेस थे, उसके ऊपर भी किसी हद तक हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ट्रैक आ जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ख़ास तौर पे इसके तो हमारे यहाँ रवैया जाती चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी हम बैठते हैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए चैनल पे, या आपका यूट्यूब है या सोशल मीडिया फेसबुक है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे हम किसी को अवेयरनेस देने के बजाय डायरेक्ट उससे ख़िताब ही कर रहे हैं कि यार मेरी बात हत्तुल इम्कान है। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं नौजवानों का जो रवैया है सोशल मीडिया पे, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि हमें कुछ और नज़र भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे लीडरशिप की सतह पे और इंडिविजुअल सतह पे ये अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ आपका जो यूथ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट यूथ है। ठीक है जी, उसको लेबर की हद तक इन्होंने ले लिया। सियासतदानों ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपनी लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको हुनर साजी और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके गए। अगर लेके गए होते तो इसको चैलेंज समझ के यहाँ आईटी के टावर्स होते और उसमें वो स्किल दी जाती। अभी ये जो अभी आपने शुरू में निसाब की बात की है, देखें मैं खुरम भाई ये समझता हूँ कि आज बच्चे को 5वीं क्लास जब पास कर लेता है तो आपको फौरी तौर पे उसे आईटी टूल्स को मुतारफ़ करवाना चाहिए। इसमें करना प्राइवेट सेक्टर पे तो नहीं ज़रूरत, गवर्नमेंट सेक्टर पे तो होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ प्राइवेट भी ना करें, गवर्नमेंट भी ना करें। आज आप देखें घरों में आपके बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चे को आपने उसको मोबाइल करने के लिए मोबाइल दे दिया हुआ है। खुदारा आप 15-20 हज़ार का लैपटॉप दे दें उसे। ये चीज़ें स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल में होना चाहिए ना निसाब। ये भी चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है। देखें वालिदैन अगर थोड़ा सा आप केयर करें, देखिए वो 2-2, 3-3, 5-5, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, 2,000 रुपये वो फीस महीने की दे रहे हैं और 1 से 1,500 रुपया वो ट्यूशन का भी बच्चे का दे रहे हैं। निसाब लहदा है, चीज़ें लहदा है, एसेसरीज़ लहदा है। देखिए चैलेंज क्या है,
چیلنج یہ ہے کہ یہ اویئرنیس اور یہ رویہ جس کی ابھی ہم نے بات کی اس کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہوگا. میں آج بڑے کھلے دل سے تمام والدین خاص طور پہ یا ایسے افراد جو گارڈین بھی ہیں بچوں کے, ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں ان کو موبائل کے چکر سے نکالیں, ان کو اس سے کم قیمت میں لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بیسک سکلز دے دیں. یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے, والدین نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہوا ہے. ان کے پاس اپنا 40,000 روپے کا موبائل ہے اور 20,000 کا لیپ ٹاپ نہیں وہ دے رہے. تو اس مشکل سے نکلیں, اس کو چھوٹا سا چیلنج سمجھیں اور چیلنج کا تدارک کر کے ایک گھر میں ایک لیپ ٹاپ کافی ہے. والدین کو تو آپ نے مشورہ دے دیا, والدین کے ساتھ ساتھ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کی بھی تو یہ کیا نام ہے, ان کو بھی تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اسکولوں کی اتنی باری بھرکم فیسیں لیتے ہیں تو ان کو بھی تو یہ نصاب میں شامل نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹو لیا بھی اور یہ کہا کہ دیکھیں میں اس کو پولیٹیسائز تو نہیں کر رہا لیکن ہم نے لیپ ٹاپ کافی تقسیم کیے تھے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ شروع اچھا وہ شاید دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے ایک آئی ٹی ٹاور کے بھی ہم نے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ ایک بچہ جب اس نے کمانے کی طرف جانا ہے, وہ گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے لیپ ٹاپ بھی تو ان کو دیے تھے نا. آپ کی نظر میں جو بچے ذہین تھے تو بھائی لیپ ٹاپ دے دیے تھے, میں لیپ ٹاپ کو چلانے کی ہنر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ہنر نہیں ان کو دیا تھا, آپ نے گفٹ کے طور پر لیپ ٹاپ دے دیا تھا. چاہیے یہ کہ آپ کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں خدارہ اس میں سے کچھ آپ حصہ رکھ لیں. آپ ٹیپٹا کے اسی کی مثال لے لیں. آپ کچھ پلمبر کا رکھ لیں, کچھ الیکٹریشین کا رکھ لیں. بھائی اسی کے مقابلے میں آپ کی کمپیوٹر کی بیسک نالج جو ہے اس کو 100% کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بیسک آنا چاہیے. اس کو داخلہ 6ٹی میں تب ملنا چاہیے جب وہ کمپیوٹر چلا کے آپ کو دکھائے. وہ موبائل چلا کے تو آپ کو دکھا رہا ہے, کیوں لیپ ٹاپ چلا کے نہیں دکھا رہا؟ تو یہ ہم تو ہلکا پھلکا انیشیٹو لیتے ہیں. میں جانتا ہوں یہاں جو نیکسٹ کانٹیننٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا ادارہ جو مختلف شہروں میں اویئرنیس پروگرام دیتا ہے کہ اچھا جی آپ بچوں کو, ہم نے خود بھی ایسا کیا. کچھ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ میں مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا, جو حفظ والے بچے ہیں, جو ناظرہ والے بچے ہیں, جو مفتی کورس والے بچے ہیں, ہم خود میں ان کے پاس گیا ہوں. وہاں ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں بات کی ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. ان کے پاس موبائل ہے, اس کو موبائل کو اتنی ہی قیمت میں لیپ ٹاپ میں بھی کنورٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. آج آپ 20,000 روپے کا موبائل لے لیں, اس میں سم ڈل جاتی ہے. اب تو آئی ٹی میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں. تو یہ چیلنجز تو اور بھی بہت سارے ہیں. ہمارا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم کسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں نا, کہ اگر ہم اس مسئلے پر قابو پا لیتے ہیں تو جس طرح انڈیا بھارت ہمارے ساتھ کا ملک ہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا, آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا, تو اسی طرح سے ہمارے بچے آگے نکل سکتے ہیں. دیکھیں میں جو مدراس ہے وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, چنیائی. آپ یہ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. بطور جرنلسٹ تو بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے آپ کی جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ چنیائی سے لیتی ہے اپنا بچوں کا جو خام مال جسے آپ کہہ لیں, اور وہ خام مال جو ہے اس کو ہم کریم سمجھتے ہیں اور وہ ثابت بھی کرتے ہیں. بھارت کا شہر جو چنے, جی بھارت کا شہر چنے, آپ وہاں سے وہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ڈیٹا پوری دنیا کا. ہم تو پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ چیز ہے کس طرح وہ اس چیز میں آگے نکل گئے, کیا چیز ہے ان کا تعلیم کا نظام شروع سے ہی اس طرح کیا انہوں نے آئی ٹی سینٹر بنائے ہوئے ہیں, کس طرح وہ آگے نکل گئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ وہاں غربت نہیں ہے, وہاں مسائل نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل مسائل نہیں ہیں. بالکل ہمارا ہمسایہ ہے. میں تو اس حدیث رسول کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار اپنے ہمسایہ آپ کا ہے, کم از کم اس کو دیکھا تو صحیح نا وہ کر کیا رہا ہے. وہاں پر جا کے دیکھا کہ کون سی چیز, میں نے تو سمپل دیکھا کہ ان کو, مجھے تو ایسے لگتے ہیں جینیٹیکلی ان کے اندر آ گئی یہ چیز. ان کو بائی برتھ, چین کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ وہ بچے کو تراک بناتے ہیں شروع میں اور وہ اس کو ایسی بیس دے دیتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن میں جیسے آگے جاتا ہے وہ کھیلوں میں بھی بہت آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, سرمائی کھیلیں آپ کی وجہ اولمپک سارا آپ کو پتہ ہے چائنا میں. تو ہم کسی ایک چیز کو پکڑ لیں, خاص طور پہ اس وقت اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر یا انڈیویجول پہ, آپ کو فوکس کر لیں کہ ہم نے بچوں کو
کو سافٹ ویئر انجینئر بنانا ہے تو اس کے اوپر آپ کو سافٹ ویئر انجینئر کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو آئی ٹی بیسڈ بنانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ آپ میٹرک کے بعد اور ایف اے کے بعد اس کو سوچتے ہیں اچھا ہماری یہ مزاج ہے، میٹرک کا پیپر دے لیے ہیں، اچھا اب 3 مہینے خالی ہیں ان کو کمپیوٹر کورس، وہ بچہ میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوا ہے یا 9th کے پیپر دے کے فارغ ہوا ہے، وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کا ٹائم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے 10 سال کا ایک پریشر، 5 سال کا ایک پریشر، تو آپ اس کو ادھر بھیج رہے ہیں بھائی، اس کو وہ 3 مہینے اس کے انٹرٹینمنٹ کے، یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ ہاں اس میں آپ اس کا ذہن بنا دیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میٹرک والے بچے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے چھٹی والے بچوں کو آپ یہ پالیسی بنا دیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کسی جگہ پہ کام ہو رہا ہے، آپ نے چھٹی جماعت میں جب بچے کو ایڈمیشن دینا ہے تو اس کا آپ ا ب پ ت اور ABCD کا ٹیسٹ نہ لیں، خدا کے لیے اس کو یہ دیکھیں آپ کو کمپیوٹر چلانا اور بند کرنا آتا ہے، اس میں کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنی آتی ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ پلمبر کے سیکھنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سارے مراحل وہ بندہ میں آپ کی بات جی اس کے بعد پوری دنیا میں بھی اسکوپ ہے، بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور پاکستان میں بھی اسکوپ ہے سر، کیوں نہیں ہے؟ آج صرف یہ کرونا سے لے کے اب تک میں صرف ایک سٹی کی اگر مثال دوں، کیپٹل سٹی کی جی پنجاب پروونشنل کیپٹل لاہور کی، اس وقت یہ لکھے پڑے اعداد و شمار ہیں، 50,000 خواتین گھر میں کھانا بنا کے فوڈ پانڈا کے ذریعے فروخت کر رہی ہیں، اور وہ بیچ رہی ہیں، اپنی دیہڑی وہ کما رہی ہیں، اور اس میں 5 گھنٹے وہ لگا رہی ہیں، اپنے گھر کے بھی سارے معاملات کر رہی ہیں وہ، تو آن لائن کھانا صرف آپ محلے میں صرف 50 افراد تک بھی بھیج دیں نا، تو آپ کے جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور آپ خود بھی کھانا کھا لیتے ہیں، اور آپ کو بچت بھی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سکلز ہیں، یہ سکل اگر خواتین ہیں، وہ بھی گھریلو خواتین کو اگر آ گئی ہے کہ کیسے آن لائن آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے یا سیل بائنگ کرنی ہے، تو بھائی جس بچے کو آپ ابھی سے ذہن بنائیں گے، دیکھیں آپ صاحب ہمارا المیہ کیا ہے، آج جتنی یوتھ ہے آپ اس کو سکل بیسڈ نہیں کرتے، تو ہم تو مستقبل کے تعین کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے نا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ پالیسی میکر تو ہیں، یہ 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد یہی جب آپ کو 40% بزرگ ملیں گے، 40% بزرگ ملیں گے سر، آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے ہاسپٹل بھی نہیں ہے، بندے گھر کے تو جیسے سنبھالتے ہیں وہ ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، تو آپ کو ابھی سے کیا یہ پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کہ یار کم از کم ہم 20 سالہ 10 سالہ 5 سالہ منصوبے کے تحت ہاسپٹلز بہت زیادہ ڈیولپ کر دیں، ہاسپٹل بھی ڈیجیٹلائز کر دیں، آپ کو بہت زیادہ یہ ٹیسٹ جو آپ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت مہنگا ٹیسٹ ہے، تو ڈیجیٹلائز کر دیں، بچوں کو آپ لیب ٹیکنیشین بنائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لیب ٹیکنیشین بنانے کی، وہ سر آپ کے ٹیسٹ کریں، یہ سبجیکٹ وائز ہے، لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹکس یہ چیزیں اس کو چھوڑ کے یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے۔ آج سرمایہ دار میں ہاتھ جوڑ کے ان کے ریکویسٹ کرتا ہوں، سرمایہ دار سال بعد جو زکوٰۃ نکالے اس کو چھوٹا سا ایک آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کر کے ایک محلے میں وہ بے شک اس کو لگا دے۔ اب یہ تو علماء کرام سے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ پیسے ادھر لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے، لیکن ان کے پاس اتنے ہیں کہ وہ محلے میں انیشیٹو لے لیں، اجتماعی شادیاں بھی تو کروا رہے ہیں نا آپ، اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آئی ٹی بیسڈ اپنے معاشرے کو بنانا ہے، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں تب یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے سلوشن کی طرف جائیں تب یہ جلدی عبور کر جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہے، بڑے اچھے انداز سے میں پھر اپنے یوٹیوبر دوستوں کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہہ دوں کہ این نیوز نے ہمیشہ یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو امیج آف پاکستان کو نہ صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی سلسلہ جاری رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ ٹیم این نیوز کا جو ڈیجیٹل ہے اس کا بہت شکریہ۔
इशफाक रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ज़बरदस्त ये गुफ्तगू करती हैं। इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो भी हम अनकरीब अपलोड करेंगे, तो यकीनन आप उससे भी मुतासिर होंगे। तो अगर आप चाहती हैं, कोई अपनी राय देना चाहती हैं या किसी यूट्यूब के हवाले से, फेसबुक के हवाले से, मोनेटाइजेशन के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकती हैं। तो उसके ऊपर यकीनन हम इशफाक साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।